अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल इब्तिदाई कुरान से शुरू किया था और उसके बाद लफ्ज़न लफ्ज़न सबकन सबकन आज हमारा सफ़र पहुंचा है सूरह बकरा की आयत नंबर 137 से लेकर 141 तक। और नाज़रीन किराम, यहाँ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि सदाए प्रोग्राम के लिए भी और आपके लिए भी बहुत एक मुबारकबाद की बात है कि आज के सबक पर, आज की आयात पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पहला पारा अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा सबक है, इन आयात की सबसे पहले हम तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की आवाज़ में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगर वो उस तरह ईमान ले आएँ जिस तरह ईमान लाए आप, तो वो भी हदायत को पा लेंगे, और अगर इस हकीकत से उन्होंने रुख फेरा तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़िद पे अड़ गए हैं। लिहाजा ए हमारे हबीब, आप इत्मीनान रखें, उनके मुकाबले में अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। वो सब कुछ सुनता है और जानता है। लोगों, अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है। आप फरमा दें, हम उसी की इबादत करने वाले हैं। ए हमारे हबीब, इनसे फरमा दें, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब है और वही तुम्हारा। हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर क्या तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और औलादे याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे। ए हबीब, इनसे फरमा दें, तुम्हें ज़्यादा इल्म है या अल्लाह को। उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारे करतूतों से अल्लाह ला इल्म नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुज़र गए, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। ए हमारे हबीब, आप से उनके आमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में। पिछले प्रोग्रामों में जो तनाजुर चल रहा है नाज़रीन किराम, वो ये है कि यहूदी कहते थे लोगों को कि तुम हमारे रास्ते पर आ जाओ तो तुम हदायत पालोगे, और इसी तरह नसरानी भी ये दावा करते थे कि तुम हमारे रास्ते पर आ जाओ तो हदायत पालोगे। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में कैटेगोरिकली एक फ़ैसला दे दिया है कि नहीं, ए हबीब, इनसे फरमा दें, हदायत का रास्ता वही है जो आपका है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप कहकर, आमन तुम कहकर ये फ़ैसला दे दिया है कि मायारे हक़ आप हैं, और आपसे मुराद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपके सहाबा हैं। मेयारे हक़ हैं, मेयारे ईमान हैं। लिहाजा ये फ़ैसला दे दिया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि अगर कोई अपने ईमान को परखना चाहता है तो वह मेरे नबी के ईमान को देख ले। अगर कोई अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहता है तो वो मेरे नबी के सहाबा की ज़िंदगी को सामने रख ले। नाज़रीन किराम, वो मंज़र कि जब कुरैश मक्का ने हज़रत अबू तालिब से ये कहा था कि अपने भतीजे से पूछें वो क्या लेना चाहता है, वो आखिर चाहता क्या है। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह का अगर वो कलमा छोड़ दे तो हम उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। आपके भतीजे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं। कितना सोना मांगता है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। अगर पूछ लें कोई औरत चाहते हैं तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मेरे नबी का ईमान ये था
کہ لوگوں سن لو، اگر تم میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کے مشن سے واپس آنے والا نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ایمان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ کے صحابہ، ایک ایک صحابی، ان کو کس کس طرح کی اذیت دی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور پھر کہا جاتا تھا بلال واپس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، لیکن اس کلمے سے تم وڈرا کر لو، روگردانی کر لو، انکار کر دو۔ تو ناظرین کرام، بلال اس حالت میں بھی دہکتے ہوئے کوئلوں پر آپ اپنے جسم کو پگھلاتے ہوئے بھی احد احد پکارتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، اور یہ تھا میرے نبی کا ایمان، جس کو اللہ نے ایک معیار حق قرار دیا ہے، معیار ایمان قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہماری فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا سبق ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے جو آج میری دائیں جانب مہمان شخصیت ہیں، ناظرین کرام وہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی ضیاء الرحمن ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے اور شرح صدر سے الحمدللہ یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ وہ صرف ضیاء الرحمن ہی نہیں بلکہ ضیاء قرآن بھی ہیں، ضیاء حدیث بھی ہیں، ضیاء دین بھی ہیں، ضیاء اسلام بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ وہ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں اور علم کا عالم بھی ہیں، اور میری مراد ہے بہاولپور سے ہمارے مہمان ہیں ناظرین کرام پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، اللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیا نو پروگرام اللہ صدائے خیر قرآن میں۔ سر، ابھی آپ سے بہت بات شکریہ۔ چیت کرتے ہیں، میں عظم کا تعارف کروا لوں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آج جو مہمان شخصیت ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثنا خوانی کا، ناظرین کرام ہمارے ملک کا، ہمارے وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام ہے، استعارہ ہیں آپ ثنا خوانی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری آپ کا شرف ہے، اور جب آپ ان کی آواز سنیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے، آپ بارگاہ رسالت کے ارد گرد آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے، ان کی آواز میں اتنا رچاؤ ہے، اتنا گداز ہے، اتنا سوز ہے کہ وہ نعت پڑھتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد خود وہاں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، بہت بڑا نام ہے، اور میری خواہش تھی جب سے پروگرام صدائے قرآن شروع کیا کہ میں ان کو دعوت دوں، دعوت کئی مرتبہ دی، لیکن آپ راولپنڈی اسلام آباد میں تھیں اور لاہور تشریف لائیں تو انہوں نے خود ہی لبیک کہا صدائے قرآن میں آنے کے لیے، اور میری درخواست کو بھی قبول کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج ہماری اس پروگرام کی وہ ثنا خوان ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ ایک سعادت اور راحت کا مقام ہے آپ کا آنا۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے اعظم وحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تعارف ابھی مکمل نہیں آپ ہوا، نے بہت زیادہ ورڈز بول دیے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں آپ کے کہ محاسن زیادہ ہیں، اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کروں، لوگ کہتے ہیں غلامان شہ بتھا مجھ کو، تو ہم تو سرکار کے جو ہے وہ غلام ہیں، اور سرکار کی ثنا خوانی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چن لیا ہے۔ اور ناظرین کرام، میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جو کلام میں پیش کروں گی وہ جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کا غیر منقود کلام لکھا ہوا ہے، اور میرے لیے یہ سعادت کی باعث ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بھی بتانا تھا کہ میں نے اعظم سے خود درخواست کی ہے، انہوں نے میرا لکھا ہوا کلام جو میں نے بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ کلام سب سے پہلے انہوں نے وہ پڑھا تھا، لیکن وہ کسی اور جگہ پڑھا تھا، اتفاق سے وہاں بھی میں موجود تھا، تو آج بھی میرے سامنے میری درخواست ہے کہ وہی کلام پیش کریں، اور ان کے کلام میں، ان کی آواز میں وہ کلام پڑھتے ہوئے اتنا سوز ہے، اتنا سوز ہے کہ میں خود اس میں کھو جاتا ہوں، واپس نبی کریم کے دربار پہ پہنچ جاتا ہوں۔ خوش آمدید، آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید آپ کو، بہت راحت کی بات ہے، بہاولپور سے آپ ہمارے مہمان ہیں، اور بہت ہی سکینت اور راحت کی بات ہے کہ آج آپ تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں کہ ہمارا پروگرام صدائے قرآن دنیا کا، میڈیا کی دنیا کا پہلا پروگرام ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ جس میں موضوعات رینڈملی نہیں ہیں کہ آج کوئی موضوع ہے کل کوئی اور موضوع ہوگا، نہیں،
ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا صدائے قرآن، اور آپ کی برکت ہے بلکہ آپ کی سعادت ہے کہ آج پہلے پارے کا اختتام آپ کی گفتگو سے ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے کہ آج پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب 75واں پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ، ایک پارے پہ ہم نے 75 پروگرام کیے ہیں عزم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی گہرائی اور گہرائی سے ہم صدائے قرآن دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے، اور اس مبارکباد کے بعد ہم اپنے سوال پہ آتے ہیں جو ناظرین منتظر ہیں آپ کی گفتگو سننے کے لیے، کہ آج کے پارے میں اور آج کی آیات میں پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کا جواب دیا ہے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ ہمارے راستے پہ آ جاؤ ہدایت پالو گے، نصارہ کہتے تھے ہمارے راستے پہ آ جاؤ ہدایت پالو گے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ دے دیا کہ اصل راستہ ہدایت کا وہی ہے۔ اے نبی آپ اپنی زبان سے فرمائیں جو آپ کا ہے، اور آپ سے مراد آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی وابی اور آپ کے صحابہ کرام۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ، بہت شکریہ آپ کا، اور میں پبلک نیوز جو چینل ہے ٹی وی اس کو اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا یہ پروگرام ہے صدائے قرآن، کہ یہ ایک سیکونس کے ساتھ، یعنی آپ نے الحمدللہ رب العالمین سے سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ اس کو والناس تک آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آج پہلے اس پارے کی جو اختتامی آیات ہیں اس کے بارے میں بات کچھ کروں۔ تو اس آیت میں بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کل کا بھی قیام لاہور میں ہے، تو میں ابھی سے درخواست کر رہا ہوں کہ کل بھی آپ تشریف لیں تاکہ دوسرے پارے کا میں چاہتا ہوں آغاز بھی آپ سے ہو جائے۔ سر انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جدھر آپ نے اشارہ کیا۔ پہلے تو صدائے قرآن جو پروگرام ہے اس کا سیکونس مجھے اس لحاظ سے بہت اچھا لگا کہ اس میں سب سے پہلے ہم امام حرم کی آواز میں تلاوت سنتے ہیں، جی الحمد، پھر آپ نے اس کا سلیس ترجمہ سامنے رکھا، اور اتنے آسان انداز میں سامنے رکھا کہ عام اردو دان طبقہ جو ہے اس کو سن کے آسانی سے اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں عرض کروں گا کہ میرا وہ ترجمہ ہے قریب کہ سب سے پہلے میں نے الحمدللہ رب العالمین غیر منقوط ترجمہ قرآن کیا تھا، جی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا، مقبول بھی ہوا اور پبلش بھی ہوا۔ اب اس کے بعد میں نے منقوط رواں ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا اپنا ترجمہ ہے جی، جو آپ نے پیش جی، کیا؟ ماشاءاللہ، جی۔ ماشاءاللہ۔ یہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی اس بات کی۔ میں تو پہلے یہی سمجھتا تھا کہ آپ کا جو ایک اعزاز ہے غیر منقوط ترجمہ، اور یہ بھی دنیا کا بلکہ عالمی اسلام کا میں سمجھتا ہوں پہلا غیر منقوط ترجمہ ہے جو آپ نے کیا، اور یہ دوسرا میرا الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ایک میری حقیر سی یہ پیشکش ہے کہ ماشاءاللہ۔ میں نے رواں ترجمہ بھی کر دیا۔ اس میں سب سے جو میں نے پیش نظر بات رکھی ہے کہ وہ سہل ہو اور شان رسالت کے مطابق میں نے ترجمہ کیا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ آداب علیہ وسلم۔ رسالت کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اس کا مجھے اندازہ ہو گیا اچھی طرح۔ اس آیت کے اندر ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق کہا، ان کو معیار ہدایت کہا، ان کو معیار ایمان کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا آغاز کیا، جی اور سب سے پہلے آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ سبحان گے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور دین اسلام کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اخروی کامیابی کی بات کرتا ہے دین اسلام، نہیں، یہ دنیا کی کامیابی کی ربنا بات کرتا آتنا ہے۔ فی دنیا پہلے ہے، بالکل ٹھیک ہے، حسنۃ ماشاءاللہ، فی الآخرۃ، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو پہلی دعوت تھی جو آپ نے وہاں پہ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے دی تھی، اس میں بھی آپ نے یہی بات کہی تھی، تفلحوا کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، یعنی دنیا بھی آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا وہ صحابہ، یعنی وہ لوگ جو عرب کے رہنے والے تھے، ان کا کوئی بود و باش اچھا نہیں تھا، ان کی کوئی ایسی تہذیب و ثقافت، یا وہ پوری دنیا کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر رہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، لیکن جب انہوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور واقعتاً ہم نے دیکھا بہت ہی قلیل عرصے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہی دیکھ لیں، اسی میں تقریباً 40 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی ریاست پھیل چکی تھی۔ جی بالکل۔
کیوں؟ یہ پیشین گوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اور یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو پھر پوری دنیا کے اندر پھیلایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار حق قرار دے دیا کہ بغیر متزلزل، بغیر متزلزل. بالکل اس میں کوئی کبھی بھی لغزش آئی نہیں. یہی تو معیار ہے، یہی نمونہ ہے کہ صحابہ کا ایمان. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا آفرز کی گئیں قریش مکہ کی طرف سے، ایسے ہی ہے. کہ اس دعوت سے پیچھے آ جائیں، آپ کو ہم سب کچھ دے دیں گے. لیکن آپ نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ میرا پیغمبرانہ مشن ہے. یہ تو رہتی دنیا تک، کائنات میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک کی کامیابی کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے نبھانی ہی نبھانی. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ایک سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے پروگرام میں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمان بہاولپور سے ہمارے مہمان ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا، اور وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ اس پروگرام میں پہلا پارہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنی توجہ سے صدائے قرآن پہ لبیک کہا، سنا اور اپنے فکر و عمل کی تطہیر کی. ناظرین کرام آج جو ہمارا سبق ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے معیار حق قرار دے دیا صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. معیار ایمان بھی آپ، معیار دین بھی آپ، معیار فکر و عمل بھی آپ میں آپ کی ذات اور آپ کے صحابہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے، وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہیں آپ کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، کہ کیا نبی کی ذات پر صرف ایمان لانا کافی ہے، یا کہ یہ ایمان اطاعت اور محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال آپ نے کیا. اصل میں عربی میں ایک محاورہ بھی ہے کہ جو اچھا سوال ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا سوال ایک ایسا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان لانا جو ہے، ایمان اصل میں 3 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایمان جو ہے اقرار باللسان، اپنی زبان کے ذریعے سے اقرار کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جو ہے تصدیق بالقلب، آپ کا دل بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ عمل بالجوارح. یہ 3 چیزیں اگر مکمل ہوں گی تو ایمان مکمل ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم زبان سے بھی ایمان لاتے ہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور عمل سے بھی ضروری ہے. عمل کے ذریعے، بالکل، اور عمل کے ذریعے یعنی ہم جو ایمان لاتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں. اور صحابہ اکرام کو اسی لیے معیار حق کہا گیا کہ صحابہ اکرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس کو عملی طور پر پیش کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے صحابہ جیسے وہ صحابہ جو کہ غیر عرب صحابہ تھے، اگر انہی کی ہم بات کریں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابہ تھے جو کہ غیر عرب تھے، لیکن وہ ایمان لائے اور ایسا ایمان لے کر آئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے علاقے سے آئے، غلام ابن غلام بکتے بکاتے مکہ کی منڈی میں آ گئے، سبحان اللہ. لیکن انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت کے اندر جب وہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، اس وقت حضرت بلال کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے کہ اے ہمارے سردار. یہ حضرت عمر فرمایا کرتے ہیں کہ اے ہمارے سردار بلال. اور حضرت بلال کے تو کیا کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت کی سیر کروائی گئی، تو آپ نے وہاں پہ بلال کے قدموں کی چاپ سنی اور پوچھا جبرائیل سے، ہاں، اور یہ پوچھا کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ آپ کا بلال ہے، پروٹوکول کے لیے آپ کا غلام یہ بلال ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ چلتا تو دنیا پہ ہے لیکن تیرے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ.
یہ ان کا ایمان، یہ ان کا ایمان تھا، اس لیے ان کو کسوٹی کہا گیا کہ وہ ہمارے لیے کسوٹی ہیں، وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں، سبحان لیکن اس کے اوپر میں جو ہے وہ بالکل اقرار ہے میرا، اور اس کے اوپر تسلسل دوام ہے ہے، دوام ہے اس کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو وہ عمل ڈاکٹر صاحب واقعتاً بہت پسند ہے، بے شک چھوٹا ہو لیکن دوام ہو اس پر۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایسا عمل خواہ وہ کم تھوڑا ہی ہو لیکن اگر اس کے اوپر دوام ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ جی۔ تو اس لیے حضرت بلال کا، اور اسی طرح ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی درجات ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین ہیں، اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، احد کے صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، یعنی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اور جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ اور صحابہ اکرام جو ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، جی، جیسے کہ سورہ فتح کے آخری جو رکوع ہے اس میں وہ جو آیت ہے جس میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پھر اس کے بعد ایک اور ان کی مثال دی کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان کی ہیں، بڑی صفات۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا اشداء علی الکفار، یعنی کافروں کے لیے وہ بہت سخت۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے، یہاں سخت سے کیا مراد ہے؟ سخت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر وقت وہ کافروں کے ساتھ لڑائی جنگ یا ہر وقت جو ہے غصے میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کافروں کے لیے ہے جو کہ حربی ہیں، جو کہ جنگ کے لیے آگے آ گئے، سبحان اللہ۔ یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ لوگ جو کہ غیر مسلم تھے ان کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک جنازہ گزر رہا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے پتہ ہے وہ یہودی کا جنازہ ہے، لیکن کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سبحان اللہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی آدم کو تکریم دی ہے، انسان کو عزت دی ہے، نصرانی ہو ہے تو انسان، ہاں ہے تو انسان۔ اس لیے اشداء علی الکفار سے مراد ہے وہ کافر جو کہ جنگ کے لیے آ جائیں۔ اور اس میں بے شمار واقعات، سر غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایسے میدان جنگ میں لہرائی اور کہا کون ہے اس کا آج حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ پہلوان صحابی تھے، اللہ، وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے تلوار دیجیے میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار پکڑی اور کافروں کی صفوں کے اندر گھس گئے اور ان کو قتل کرنے لگ گئے، اور آپ نے اپنے سر کے اوپر سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار پکڑی تو ذرا اکڑ کر چلنے لگے فخر کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال انتہائی ناپسند ہے، اکڑ کر چلنا فخر کے ساتھ، لیکن آج دشمن کے سامنے اس انداز میں چلنا اللہ تعالیٰ کو یہ چال سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے اپنی زندگیاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرا آپ نے وہاں خون گرایا صحابہ نے، ایسے ہی نہیں اس کو معیار قرار دے دیا۔ کیا بات، پہلے ہم انبیاء کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طے میں گئے اور فلسطین کے علاقے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد کرو اور یہاں پہ آباد ہو جاؤ، ان کو نکالو۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جانے، تم جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو معیار حق اور معیار ہدایت قرار آپ دے کی بات دیا۔ سے مجھے وہ بھی بات یاد آ گئی کہ حضرت ابو دجانہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا فخر کے ساتھ چلتے ہوئے پسند فرمایا اور اس کی اجازت دی اس وقت، ہاں اس کی اجازت۔ اور شاید وہی جواز ہے کہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں
احرام میں تو 3 چکر ایسے ہیں کہ کندھا ننگا کرنا ہے رمل اور رمل کرنا ہے. جی جی بالکل اور ٹھیک. بالکل مریل ہو کے نہیں آپ نے طواف کرنا، بلکہ تھوڑا سا جمع مردی کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ دشمنان اسلام دیکھ لیں کہ یہ شمع رسالت کے جو پروانے ہیں جو گھوم رہے ہیں یہ کوئی کمزور نہیں ہیں، بالکل ان سے کوئی ٹکرائے گا وہ باش باش ہو جائے گا. یہ ایک پیغام ہے اس میں بھی کہ وہ بھی بڑی جمع مردی کے ساتھ طواف کرنے کا. کوئی شک نہیں. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب، آپ کو پتہ ہے یثرب ایک بیماری کا نام تھا، اور وہاں کے ایک بخار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے بہت کمزور ہو جاتے تھے. تو جب صحابہ یہاں پہ آئے تو اہل مکہ نے یہ سمجھا کہ اب یہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، وہ بخار زدہ ایک علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے ہیں. تو عمرہ قضاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے ذرا اکڑ کے چلنا ہے اور رمل کرنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے، جی بالکل، تاکہ جو اہل مکہ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کمزور نہیں ہوئے، وہاں پہ وہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے. تو یہ صحابہ کرام جیسے شمع کے گرد پروانہ، اس کو آگ کا خوف نہیں ہوتا، وہ تو فدا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ فدا ہونے کے لیے ایسے ہی بیت اللہ کے ارد گرد گھومنے والے شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ فدا ہونے کے لیے آئے ہیں. ان کا تو لباس بھی کفن کا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے. جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمان ہمارے مہمان ہیں بہاولپور سے. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک مرتبہ پھر والہانہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ اور عجز و انکساری کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام صدائے قرآن ہے، لاہور سٹوڈیوز ہے، ہمارا پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے لے کر 141، اور یہ پہلے پارے کا اختتام ہے الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارا آج کے پروگرام کے آخری لمحات ہیں. آج کے سبق میں یہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام یہ ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور اللہ کے رنگ کے سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا مراد ہے؟ آسان لفظوں میں ہم، اللہ کا تو کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی طرف نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، لیکن یہاں ایک میں سمجھتا ہوں کہ استعارے کے طور پہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، صبغت اللہ. اس سے کیا مراد ہے؟ سر صبغت اللہ اصل میں اس کا معنی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے نازل کیا، اور ہماری سوچ اور فہم کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ ہم اس کو سمجھیں. جیسے آپ نے استعارے کی بات کی ہے، تو چونکہ پہلے جب یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہود اور بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، تو اس وقت جب کسی شخص کو یہودی بنانا ہوتا تھا تو اس کو وہ غسل دیا کرتے تھے ایک پانی میں. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا، نیا پیدا ہونے والا بچہ، اس کو بھی اس پانی میں غسل دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بے رنگ ہوتا تھا، اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا تھا. لیکن عیسائیوں نے، مسیحی جب آئے تو انہوں نے اسی چیز کو برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر رنگ کو شامل کر دیا، زرد رنگ اس میں شامل کر دیا، جس کو جو ہے اصطلاح میں بپتسمہ کہا جاتا ہے. اچھا، یا عربی میں ہم اس کو استباغ بھی کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی نیا عیسائی ہوتا تھا تو اس کو اس رنگ والے پانی کے اندر غسل دیا جاتا تھا. اچھا. اور اگر کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو بھی اس کے اندر غسل دیا جاتا تھا. ٹھیک. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی استعارے کو قائم رکھا کہ یہ جو رنگ آپ دیتے ہیں، جس سے آپ عیسائی بنا رہے ہیں، جس سے آپ یہودی بنا رہے ہیں، یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. صبغت اللہ، اصل اللہ کا رنگ ہے. اور یہاں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے. سبحان. یہاں اسلام کا رنگ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی محبت، یہ اس کا رنگ ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ اور ہو ہی نہیں سکتا. کس کا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے لیے خود بڑی سعادت کی بات ہے، اور فضیلت اور سعادت آپ کی قسمت پہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ پہلے پارے کا اختتام آپ نے. بالکل، میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں سر. بہت شکریہ سر. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں اب وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا.
ناظرین کرام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بشر تھے لیکن خیر البشر تھے۔ جتنے بھی کائنات میں بشر ہیں آپ کی فضیلت سب پر فائق ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل وہ بھی بشر تھے، صحابہ بھی بشر تھے، اولیاء اکرام بھی بشر تھے اور بشر ہیں۔ اس کے ساتھ کائنات کے انسانوں میں جن کو اللہ رب العزت نے صالحین کہا ہے، متقین کہا ہے، عابدین کہا ہے، شاکرین کہا ہے، جتنی بھی صالحیت کی صفات ہیں ان صفات کے حامل تمام اصحاب کو بھی اگر ہم دیکھیں وہ سب کے سب بشر تھے اور بشر ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا ہے کہ خیر البشر ہیں۔ آپ وہ بشر ہیں کہ آپ کی ذات کائنات میں جتنے بھی نفوس قدسیاں ہیں ان سب پر فائق ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی قابل فخر ہے، قابل حرمت ہے اور عصمت و عفت فائق ہے اس ہستی میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے ساتھ آپ بشر بھی ہیں۔ ناظرین کرام، لیکن تمام جتنے بھی کائنات کے بشر ہیں اور آپ کی ایک ذات، میں نے جیسے عرض کیا کہ اپنی صفات میں اور ذات میں سب پر فائق ہے۔ ایسے فائق ہے کہ آپ کی ذات نفیس ترین بشر ہونے کے ساتھ ذات تھی۔ آپ کے پسینہ مبارک میں خوشبو تھی، عطر سے بھی زیادہ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ کے لعاب دہن میں ناظرین کرام شفا تھی۔ عام کسی کا ہم لعاب دیکھیں تو ہم نفرت کرتے ہیں۔ آپ ٹی بی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں لعاب سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس بیماری کا، لیکن وہاں لازمی ہے کہ ماسک چڑھا کے رکھیں، اس لوگوں کے لعاب میں جراثیم ہیں بیماری کے، لیکن آپ کا لعاب دہن اس میں شفا تھی، اس میں نفاست تھی۔ اور اس کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہے تو غار ثور چلتے ہیں، ہجرت کا سفر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یار غار ہیں، یار مزار بھی ہیں آج، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ قیام فرماتے ہیں ایک انٹرول کے طور پر غار ثور میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ غار میں کچھ سوراخ ہیں۔ آپ ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، کچھ سوراخ رہ جاتے ہیں، آپ اپنے تہمت میں سے کپڑا پھاڑ کر ان سوراخوں میں دیتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا نہ نکل آئے، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی چیز نہ نکل آئے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنی والہانہ محبت بھی ہے، اور پھر پریشان بھی ہیں، خوف بھی ہے، ادھر سے کوئی دشمن نہ آ جائے، ادھر سے کوئی دشمن نہ آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت وحی بھی آتی ہے کہ اے ہمارے حبیب، اپنے دوست سے کہیے گا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دوست کو تسلی اور تشفی دیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ صحابہ کے لیے آیات نازل ہوتی تھی، تو یہ آیت لا تحزن ان اللہ معنا خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان کو تسلی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جب سوراخ آپ نے بند کر دیے، اپنا تہمت بھی پھاڑ کے اس میں دے دیا ایک حصہ، پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا۔ ناظرین کرام، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اس سوراخ کو بند کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں سلا دیا۔ آپ استراحت فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ دیکھتے ہیں کہ چند لمحے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے یہ اگر ضبط کا آنسو ہے تو ٹپکا کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، ابوبکر ضبط کا آنسو ہے لیکن ٹپکا کیسے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس تمام سوراخوں کو بند کر دیا تھا
ایک سوراخ باقی بچا تھا، اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، لیکن اس سوراخ میں سے پتہ نہیں کون سی چیز مجھے ڈس رہی ہے۔ پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، پاؤں وہاں سے اٹھایا نہیں، کوئی چیز کاٹ رہی تھی، شاید سانپ کاٹ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کوشش تو کی کہ ٹانگ ہلے ہی نہ، پاؤں ہلے ہی نہ، لیکن اس کی تکلیف اتنی تھی کہ آنکھوں سے ضبط کا آنسو چھلک پڑا، ٹپکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آن گرا۔ تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا ابوبکر کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، میرے پاؤں کو کوئی چیز ڈس رہی ہے۔ آپ اٹھے اور کہا کہ دکھاؤ مجھے اپنا پاؤں، فوراً اپنا لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے سبحان اور اللہ، ہجرت کا سفر آگے جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمن کا، اور اب میں وطن عزیز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا استعارہ، جس کی پوری زندگی، جس نے فیصلہ کیا ہے، جس نے عزم کیا ہے کہ میں نے ثناخوانی میں ہی آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم، در اقدس کا طواف کرنا ہے۔ بے شک۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں، اور میں گزارش کروں گا کہ اگر میرا غیر منقوط نعتیہ کلام پیش کریں گے تو میرے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہوگی۔ بسم اللہ۔ در رسول ہے دلوں کا واسطہ، رکھو رسول سے دل سے، دلوں کا واسطہ، رکھو رسول سے دل سے، اسی طرح کے عمل ہوں گے، کام آئے ہوئے، اسی طرح کے عمل ہوں گے، کام آئے ہوئے، در رسول ہے۔ اور مقطع کہ کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے، کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے، مگر سرور
ایک آس ہوں لگائے ہوئے، در رسول ہے اور گانے